बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान के हर शहर से हर रोज़ खबरें आ रही हैं और हर रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं जो हर रोज़ आपके और मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। गरीबों की दास्तानें हैं और गरीब बच्चियों की दास्तानें हैं जिन्हें चीन ले जाने के बहाने, जिन्हें सुहाने ख्वाब दिखाने के बहाने शादियां रचाई जाती हैं। फिर उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो आप हर रोज़ टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं। गरीबों की बच्चियों से चीनियों की शादियां करवाई जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर एक माफिया सरगर्म अमल है और अब से नहीं काफ़ी अरसे से सरगर्म अमल है जिसने ये धंधा शुरू कर रखा है, जिसके नतीजे में बेशुमार लड़कियां अपना कैरियर दांव पर लगा चुकी हैं। और अब तक FIA के पास जो शिकायत आई हैं वो तादाद सैकड़ों में बताई जाती है और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अब तक सही तादाद सामने नहीं लाई जा सकी और ये तादाद हज़ारों में हो सकती है। हज़ारों लड़कियां चीनियों के साथ शादी करके एक ऐसे धंधे में मुलव्वस हो चुकी हैं जिससे अब निकलना भी उनके लिए अजाब बन चुका है। तो ये रिपोर्ट जब सामने आई उसके बाद कार्रवाइयों का आगाज किया गया। उसके से पहले किसी ने इस जानब सोचा तक नहीं। बैनर्स लगे रहे बाजारों के अंदर और उन इलाकों में जहां गरीब इलाके हैं वहां बैनर्स लगाकर ये शादियां रचाई गई, अखबारात में इश्तिहारात दिए गए, लेकिन हुकूमत सोई रही, इदारे सोए रहे। किसी ने ये सोचने तक जहमत तक गवारा न की कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि चीन से बाशिंदे आकर पाकिस्तानी ख्वातीन से शादियां करना चाहते हैं। जो शादियां करके जो ब्याह के ख्वातीन वहां ले जाई गई उनकी हालत भी अब आपके सामने कि किस तरीके से उनके साथ वहां सलूक रवा रखा जाता है। वहां से कुछ वापस आने में कामयाब हो गई और कुछ पाकिस्तान में ही किसी न किसी तरीके से इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गई। आज का प्रोग्राम इसी मौजू पे होगा कि आखिर पूरी रियासती इदारे सोए क्यों रहे। टीवी प्रोग्राम्स हुए, टीवी पे निशानदेही की गई, अखबारात में खबरें छपी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता हर रोज एक नया गिरोह सामने आ जाता है। गोया रियासती इदारों ने और पुलिस जो हर इलाके के अंदर मौजूद होती है, कहा जाता है कि SHO को अपने इलाके में होने वाले हर जुर्म का भी इल्म होता है, लेकिन पुलिस भी ऐसे मकरूह धंधा करने वालों तक ना पहुंच पाई। लेकिन हर रोज अगर FIA छापे मार के कुछ लोग गिरफ्तार करती है तो ये कितना बड़ा गिरोह है जो पूरे मुल्क के अंदर फैला हुआ है। इससे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती भी मुतासर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी मार्केट बना हुआ है उन चीनी फ्राडियों के लिए कि जो पाकिस्तान से लड़कियों को लेके चीन में ले जाकर उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है इकरार हुसैन सैयद, सरेआम प्रोग्राम करते हैं ARY न्यूज़ पर। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर इस मसले को भी उठाया था और ये सामने लेकर आए थे कि किस तरीके से चीनी पाकिस्तान में शादियां रचा रहे हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब ये प्रोग्राम हुआ तो उसके बाद से हर रोज नई खबरें सामने आती हैं, तो वजह क्या है कि इतनी तेजी के साथ इस पे कार्रवाई क्यों न की गई। आज भी गुजरांवाला से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं और मजीद कुछ गिरफ्तारियों भी तवक्को की जा रही हैं, FIA की जानिब से कहा जा रहा है। और मेरे साथ मौजूद होंगी फरजाना बारी जो रहनुमा इंसानी हकूक के लिए काम करती हैं और एक मुतासरा खातून लड़की बेचारी अपने सुहाने मुस्तकबिल की खातर वो भी शादी कर बैठी थी, वो भी हमारे साथ मौजूद है लेकिन बच निकलने में कामयाब हुई। महक भी हमारे साथ स्टूडियो में, उनके साथ साथ समाजी कारकुन सलीम इकबाल साहब मौजूद है। सलीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इकरार हुसैन, प्रोग्राम का आगाज में आपसे करना चाहूंगा, ये किस किस्म के लोग हैं और ये तादाद कितनी हो सकती है, क्योंकि अब तक तो एग्जैक्ट तादाद बताई नहीं जा रही इस गिरोह की, और पूरे पाकिस्तान में क्या ये फैला हुआ गिरोह है? जी नसरुल्लाह साहब, ये आज मैं रिकॉर्ड पर ये बात कह रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड में महफूज कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कि बात कितनी दुरुस्त साबित होती है। ये तादाद सैकड़ों में नहीं है, ये तादाद हजारों में है और पाकिस्तान का शायद ही कोई जिला ऐसा हो, खास तौर पर पंजाब का कोई जिला ऐसा हो जहां ये काम ना हो रहा हो या ये काम ना हो चुका हो। चाहे वो चकवाल है, चाहे वो फैसलाबाद है, चाहे वो शेखुपुरा है, चाहे वो कसूर है, चाहे वो लाहौर है, चाहे पाकिस्तान के बड़े शहर हैं यानी इस्लामाबाद है, चाहे कराची है। पाकिस्तान के अनगिनत शहरों में इस वक्त ये काम जारी है। और हमने जब ये प्रोग्राम किया था आज से चंद हफ्ते कबल, तो हमने उस प्रोग्राम में ये बताया था कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर में चीनी बाशिंदे पाकिस्तान आते हैं। वो चीनी बाशिंदे जिनका ना यहाँ कोई कारोबार है, जिनकी ना यहाँ कोई नौकरी है, लेकिन उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो CPEC में बहुत बड़े इंजीनियर हैं। और गरीब लड़कियां, इब्तदाई तौर पर यह मामला सिर्फ मसीही बच्चियों तक, मसीही लड़कियों तक महदूद था और उनसे कहा जाता था कि चूंकि ये भी क्रिश्चियन और मसीही हैं तो इनसे शादी कर ली जाए तो कोई मसला नहीं होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गैंग और ये माफिया और ये फ्रॉडिये फैलना शुरू हुए मुसलमान खानदानों तक, और उसके लिए इन्होंने एक नया ढोंग रचाया और वो ये कि जाली सर्टिफिकेट तैयार करते थे मुसलमान होने के, और चीनी बाशिंदे को, चीनी लड़के को, जो कि एक लड़की को यहां से खरीद कर ले जाने के लिए आया होता था चीन, उसको उसका मुसलमानों वाला नाम याद करवा दिया जाता था बस।
تو ہم نے جب یہ پروگرام کیا اور مختلف کمپاؤنڈز پر ہم نے ریڈز کی اور وہاں ایسے چینی باشندوں کو ہم نے دیکھا تو سب کے سب کو ان کے مسلمانوں والے نام یاد تھے. ایک چینی باشندے سے پوچھا, اس نے کہا میرا نام حمزہ ہے. ایک چینی باشندے سے پوچھا, اس نے کہا میرا نام عثمان ہے. اور باقی اس طرح سے. تو جب ہم نے پوچھا کہ کلمہ آتا ہے آپ لوگوں کو, تو بڑی حیرت سے پوچھنے لگے ہمارے ٹرانسلیٹر کو کہ کلمہ کیا چیز ہوتی ہے. تو ہمارے ٹرانسلیٹر نے ان کو بتایا کہ یہ لا الہ, تو آگے کیا ہے ان کو جی ہمیں نہیں پتا. یعنی وہ کچھ نہیں جانتے تھے. یعنی اسلام کو بھی ایک مذاق بنا لیا تھا صرف اس لیے کہ ایک مسلمان لڑکی سے, یہاں شادی نہیں کہوں گا میں اسے خرید لیں, کیونکہ وہاں 2 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک لڑکی کی قیمت ادا کی جاتی تھی. لڑکی کے خاندان کو کہا یہ جاتا تھا کہ یہ پیسے ہیں جو کہ شادی کے خرچے کے لیے دیے جا رہے ہیں چینی باشندے کی طرف سے, لیکن اصل میں وہ بچی کو خریدنے کی رقم ہوتی تھی. اور جب تک اس کی دستاویزات یا ویزا تیار نہیں ہوتا تھا لڑکی کا, تب تک 40,000 روپے مہینے کے لڑکی کو اور لڑکی کے خاندان والوں کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ لالچ میں بندھے رہیں اور بچی کو وہ آسانی سے چین لے جانے میں کامیاب ہو جائیں. موبائل فون گفٹ کیے جاتے تھے. یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے والد کو, آپ کے بھائی کو چین لے جائیں گے, وہاں ان کا کاروبار ہو جائے گا, یہاں آپ کے لیے پاکستان میں پراپرٹیاں خریدیں گے, یہاں آپ کے نام پہ بزنس. تو اتنے سہانے خواب بیچاری غریب لڑکی کو دکھائی جاتے تھے اور اس کے خاندان کو دکھائے جاتے تھے کہ وہ بڑے خوش قسمت سمجھتے تھے. پورے خاندان میں باقاعدہ ڈھنڈورا پٹتا تھا کہ جناب چین کے لڑکے سے شادی ہو گئی ہماری لڑکی کی, اور بڑے خوش قسمت تصور کرتے تھے وہ خود کو. لیکن الٹیمیٹلی جو کہانیاں پھر چین میں اس وقت جو موجود لڑکیاں اور جو واپس آ گئی ہیں ان کی جانب سے سنائی. لیکن اقرار یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا ممکن ہے اقرار کہ پاکستان میں سے کوئی گروہ ان کے ساتھ نہ ہو, جن شہروں کی آپ بات کریں ان شہروں میں مقامی لوگ ان کو ساتھ نہ دیں, تو کیا پاسبل ایک چینی باشندے کے لیے کہ وہ وہاں سے آئے, یہاں سے شادی رچائے اور یہ سارا دھندا شروع کر لے؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں پاکستانی مافیاز میں سمجھتا ہوں زیادہ قصوروار ہیں. یہ لوگ یہاں لڑکیاں ڈھونڈتے تھے, ان کو گارنٹیاں دیتے تھے لکھ کے کہ جی ہم اتنے لاکھ دیں گے اگر آپ کی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا. وہ جعلی گارنٹیوں پہ, اسٹامپ پیپروں پہ سائن کر کے دیتے تھے. تو یہاں جو ہم نے 13 سال کی بچیوں کو بازیاب کروایا ہے سر, ان 13 سال کی بچیوں کے جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے لیے, عدالتوں سے ان کے کاغذات تیار کروانے کے لیے آپ کے اور ہمارے پاکستانی وکیل بھائی ہی کام کر رہے تھے پیسے لے کے. سو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جتنے قصوروار وہ چینی باشندے تھے جو پاکستانی لڑکیوں کو خرید کر لے کر جا رہے تھے, اور ہیں اتنے ہی قصوروار, یہ شاید اس سے زیادہ قصوروار یہاں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے والے پاکستانی لوگ بھی ہیں. اقرار میرے ساتھ رہی ہے موجود, آپ کو ایک مہک ہمارے ساتھ موجود ہے, مہک سے بھی ملاقات بھی آپ کی کرواتے ہیں. مہک, آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ تک وہ لوگ پہنچے کیسے؟ اچھا ایسا تھا کہ ہم لوگ ریلیٹیو میں شادی میں گئے تھے, تو وہاں پہ یہ سب چائنیز تھے, کیونکہ جس کی شادی تھی وہ بھی, اس کی بھی شادی چائنیز کے ساتھ تھی. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے دیکھا, پسند کیا, ریلیٹیو میں سے نمبر لیا اور گھر والوں کو فون کیا, تو ایسے پھر یہ ہمارے گھر آئے. آپ کے گھر کون آیا تھا؟ چائنیز آئے تھے یا پاکستانی بھی ساتھ تھے؟ چائنیز بھی آئے تھے اور انس بٹ بھی آیا تھا, کیونکہ فون انس بٹ نے کیا تھا. وہ پاکستانی ہیں؟ جی وہ پاکستانی ہے. انہوں نے پھر آپ کے والدین سے کیا کہا آپ اپنی بچی کی شادی کر دیں؟ جی انہوں نے بولا کہ ایسے چائنیز کے رشتہ ہے, تو اگر آپ کرنا چاہیں تو ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں چائنیز کو لے کے, ہم لڑکی کو بھی دیکھ لیں گے, آپ لڑکے کو دیکھ لیجیے گا, اگر آپ کو ٹھیک لگے تو آپ کر لیجیے گا. تو آپ کے پیرنٹس کیوں مان گئے آسانی سے, جو جانتے نہیں چائنا ایک دور ملک, وہاں جانے کے کیوں تیار ہو گئے؟ مانتے تھے, پر میں نے جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا. میں نے انہیں بولا کہ میں اچھا فیوچر چاہتی ہوں, آپ لوگ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں, آپ مان جائیں. آپ اس لیے مان گئی کہ آپ چین جا کے اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں, اور آپ نے یہ نہیں دیکھا وہ کون لوگ ہیں, ان کا کیا دھندا ہو سکتا ہے؟ ہم نے جتنی بھی انفارمیشن لی تو ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ جس کی ریلیٹیو میں شادی تھی تو ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے بولا کہ یہ سب ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی شادی کو بھی کچھ دن ہوئے تھے, انہیں بھی ابھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا. ان کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ, ان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے؟ نہیں, ان کو بعد میں پتہ چلا. جی, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا شادی کے بعد؟ جب میں ان میں گئی ہوں, مجھے فرسٹ تو یہ پتہ چلا کہ وہ کرسچن نہیں ہے. پھر جب چائنا میں جو لڑکیاں ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ مت آنا, یہاں کے حالات بہت برے ہیں نا, یہ بہت برا سلوک کرتے ہیں, یہ انڈے کھلاتے ہیں, یہ کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے, مارتے ہیں, میڈیسن کھلائی جاتی ہیں. شادی کے بعد آپ کو انہوں نے پاکستان میں کتنا عرصہ رکھا؟ پاکستان میں انہوں نے مجھے 1.5 ماہ رکھا, کیونکہ مجھے آنے نہیں دیتے تھے. تو اپنے پیرنٹس کے واپس پاس نہیں آنے دیتے تھے؟ جی. کیا کہتے تھے؟ جب میری شادی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو میں نے بولا کہ میں نے نہیں جانا. میں نے انسپٹ کو بولا, تو اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ میں نے جو ہال پہ پیسے لگائے میں وہ لوں گا, میں تم لوگ پہ پرچہ کرواؤں گا, تم لوگ چائنیز کو چیٹ کر رہے ہو, نیشنل چائنیز کو چیٹ کرو گے تو پورا اسلام آباد ہل جاتا ہے, تم لوگ کیا چیز ہو, تم لوگ تو پھر کرسچن, اور کرسچنس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تم لوگ کو میں نے پوچھا ہے, تم لوگ لڑکیوں کو تو. جہاں آپ لوگ رہ رہے تھے شادی کے بعد, آپ اور آپ کے ہسبینڈ اکیلے تھے یا باقی لوگ بھی تھے؟ وہاں پہ 8 لڑکیاں تھیں ہمارے گروپ میں, انس بٹ کے گروپ میں. 8 لڑکیاں پاکستانی لڑکیاں؟ جی. تو وہ کس لیے وہاں رکی تھی ایک ہی گھر میں؟ وہ اس لیے رکی تھی کیونکہ انہوں نے بھی چائنا جانا تھا, ان کی بھی شادی ہو چکی تھی. پھر آپ وہاں سے بھاگ گئی, کیسے آپ وہاں سے نکلی؟ میں وہاں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ آئی, میرے پاپا مجھے لینے آئے تھے.
تو انہوں نے جانے کیسے دیا آپ کو؟ مجھے جانے نہیں دیتے تھے کیونکہ مجھے 1.5 ماہ اسی لیے وہاں پہ رکھا گیا کہ یہ پتہ نہیں واپس آئے گی یا نہیں ہے. اس لیے انس نے پراپر بات کی میرے گھر والوں سے کہ اگر تو آپ اسے واپس بھیجتے ہیں تو پھر آپ اسے لے کے جائیں. جب میں نے اسے بولا میں نے ڈیورس لینی، میں نے نہیں رہنا، تو اس نے میرے موبائل چھین لیا، موبائل چیک کرتا تھا، نمبر لے لیا اس نے. تو ایسے نا پھر مجھے بات بھی نہیں کرنے دیتا تھا. بہت مشکل سے پھر میری سلیم اقبال سے بات ہوئی. سلیم اقبال صاحب سے آپ کی بات ہوئی؟ ان سے میری بات ہوئی، گھر والوں سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ نے خوش رہنا ہے، یہ شو نہ ہو کہ آپ بہت پریشان ہیں. اگر آپ انہیں ایسا شو کریں گی آپ کو جانے نہیں دیں گے. پھر میں ایسے شو کرنے لگی جیسے میں بہت خوش ہوں. پھر انس کو یقین ہوگا کہ یہ جب چائنا جائے گی. میں نے آئی ڈی کارڈ بھی بنوا لیا، پاسپورٹ بھی بنوا لیا کیونکہ میں نے وہاں سے نکلنا تھا. آئی ڈی کارڈ پہ آپ کے ہسبینڈ کا نام لکھا گیا؟ جی ہسبینڈ کا نام لکھا ہوا. کوئی کسی نے تحقیقات نہیں کی، تفتیش نہیں کی آپ کا آئی ڈی کارڈ بناتے ہوئے؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں. آپ تک یہ بات پہنچی، پھر آپ پولیس کے پاس گئے، ایف آئی کے پاس گئے، کیا کیا آپ نے؟ جب انہوں نے مجھے کال کیا محک نے کہ میں اس وقت پرابلم میں ہوں ڈیوائن گارڈن میں، میں نے کہا آپ اپنی لوکیشن مجھے سینڈ کریں، میں بیلف کے ذریعے برآمد کراؤں گا، لیکن اگر آپ کی مرضی نہیں ہے چائنا جانے کے لیے تو میں آپ کو ہیلپ کروں گا، لیکن اگر آپ جانا چاہتی ہیں، آپ ان کے حق میں بیان دیں گی تو پھر میرے لیے پرابلم ہے. انہوں نے کہا نہیں جی میں سٹینڈ لوں گی، بالکل میں نہیں جانا چاہتی. پھر جب یہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے بعد ہمارے پاس آئیں تو انس بٹ جو ہے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی انہوں نے کہ ہم آپ سے 10 لاکھ روپیہ لیں گے، تمہارے اوپر پرچہ ہوگا، پورا خاندان اٹھا کے لے جائیں گے. وہ ساری ریکارڈنگز بھی ہمارے پاس موجود ہیں انس بٹ نے جو ریکارڈنگ کی. پھر میں نے ایک ایف آئی اے کو ایک درخواست دی جنوری میں کہ یہ سارا جو گروپ ہے جس میں جتنے نام میں نے نامنیٹ کیے وہ سارے گرفتار ہو چکے. انس بٹ نہیں اور کچھ پاسٹر نام نہاد جو پاسٹر ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. تو پھر پریس کانفرنس کی لیکن کوئی میڈیا نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا، کوئی سنگل کالم خبر نہیں لگی. اور پھر اس کے بعد ایف آئی اے 2 مہینے تک ابھی اقرار جو بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک پروگرام کیا بڑا، پورے شہروں میں گئے، اتنی اویئرنس تو آئی نہیں لوگوں کے پاس، پھر لوگ رک جاتے. اقرار صاحب نے تو پچھلے مہینے پروگرام کیا. میں اکتوبر سے آواز اٹھا رہا ہوں، اکتوبر سے میں رو رہا ہوں اس کام کے لیے کہ میرے درد کو سمجھیں. یہ چیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ کرسچن نہیں ہے اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو مذہب کے نام پہ. اور پھر ٹوٹلی 1-2 لڑکیوں نے چائنا میں جب میری بات ہوئی، ایک لڑکی واپس آئی، اس نے بھی بتایا کہ بالکل ان لوگوں کے گھر بھی اپنے نہیں ہیں، جنگلوں میں جوہڑوں کے پاس ان کے گھر ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، واش روم تک اپنے گھروں میں نہیں ہے. تو پھر لوگوں کو پھر میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی پروگرامز کے ذریعے اویئر کرنے کی کوشش کی اور کرتا رہا، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں. سلیم آپ ہمارے ساتھ رہیے، موجود رہیے گا. فرزانہ باری صاحبہ، ایک بہت بڑا سکنڈل ہے پاکستان کے اندر، جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں سلیم اقبال صاحب بھی، ابھی اقرار صاحب نے بھی بتایا کہ پورے ملک کے اندر یہ پھیلا ہوا گروہ ہے. خواتین بیچاری یہاں سے لے جائی جا رہی ہیں، وہاں بیچی جا رہی ہیں، اور جو ان کے ساتھ وہاں سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کو شاید بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں، ہمارے ادارے، قومی ادارے، پولیس، ایف آئی اے، یہ سوتے رہے کہ اتنا بڑا سکنڈل بن گیا؟ دیکھیں، شروع میں تو لوگوں کا یہی خیال تھا کہ ظاہر ہے کہ چائنا کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے اندر جو سیکس ریشو ہے وہ دنیا کا بدترین ہے. 115 آدمی ہے کیونکہ اور 100 عورتیں ہیں. تو چائنا میں نوجوان جو لوگ ہیں ان کو شادی کے بڑے مسئلے مسائل بھی درپیش ہیں، کیونکہ چائنا کے اندر وہ 1 پالیسی، جو 1 چائلڈ پالیسی کی وجہ سے یہ رجحانات تھے. تو شروع میں تو یہ خیال تھا کہ شاید کچھ کیونکہ چائنیز آ رہے ہیں اور وہ ایک طرح سے منگل کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی جو ہے آپس میں اپنی مرضی کے ساتھ لوگ شادیاں وغیرہ ہو رہی ہوں. لیکن پھر بہت جلد یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ اس کے اندر مافیاز انوالو ہیں. اور کیونکہ ہمارے ہاں نصر صاحب فیکٹ تو یہ ہے نا کہ یہ کوئی نیا فینومینا تو نہیں ہے، جو یہ ٹریفکنگ آف ویمن ہے یہ ہمارے ہاں تو بہت بڑا فینومینا ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. پاکستان کے اندر بھی کیونکہ یہ جو ہے یہ ہے چیز کہ لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے، انٹرنلی بھی ٹریفکنگ ہوتی ہے. اور لیکن اب یہ کیونکہ چائنیز آئے ہیں اور انہوں نے اس فینومینا کو ایکسپلائٹ کرنا شروع جب کیا ہے تو اب وہ ہمارے لیے ایک دم سے اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ بڑا ہے. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے معروضی حالات تھے اس کے اندر یہ جو ٹریفکنگ کا فینومینا ہے
ہے اور لڑکیوں کو بیچنا یا لڑکیوں کو جو ہے وہ ماں باپ ان کی شادیاں کرتے ہیں, پھر وہاں سے طلاقیں دلواتے ہیں, پھر کسی اور کو بیچ دیتے ہیں. اور یہ کسی حد تک میں یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے لیول پہ, لیکن بہت ایک سگنیفیکنٹ لیول پہ یہ ہر صوبے کے اندر یہ ایک جو پریکٹس ہے یہ جاری ہے. اور انٹرنلی جو انٹرنل ٹریفکنگ ہے اس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی. اب ظاہر ہے کہ جب چائنیز یہاں پہ آئے ہیں اور وہ خاص طور پہ وہ جو وہاں پہ ایک طرح سے کرمنل جو لوگ ہیں, جو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں, وہ یہاں پہ آئے, ظاہر ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے اس پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ ان کو بھی کوئی چھان بین کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ ویزاز دے رہے ہیں پاکستان آنے کے لیے ان کا کیا کرمنل ریکارڈ ہے. اور چائنیز حکومت کو بھی جو ہے اس کے اندر ویجیلنٹ ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایک صورتحال ہے, میں سمجھتی ہوں کافی یہ تشویشناک ہے, کیونکہ چائنا کے اندر یہ جو آرگن بیچنے کا سلسلہ ہے کیونکہ اور ٹرانسپلانٹیشن کا یہ بھی ایک بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے. تو اس میں ہماری جو بچیاں ہیں وہ جس طرح سے ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ لالچ کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں جو الٹیمیٹلی انہی کے لیے جو ہے وہ ایک عذاب بن جاتے ہیں, اور اپنی بچیاں جو ہیں ان کی جو ہے وہ ان چیزوں کا ایندھن بنتی ہیں. فرزانہ ہم ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اقرار الحسن سے پوچھیں گے کہ چینی سفارتخانہ نے تردید کی ایک بات کی کہ یہاں سے لے جانے والی لڑکیاں نہ ان کے اعضاء فروخت کیے جاتے ہیں نہ ان کو جسم فروشی پر لگایا جاتا ہے. اس سے بات کرتے ہیں اقرار الحسن سے ایک شارٹ بریک کے بعد.